अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ मी अरसला ताहिर और आप सभी देखने वालों को खुशामदीद करेंगे मुस्कुराती सुबह में। और सबकी सुबह अल्लाह करे आज का दिन भी बहुत अच्छा रहे। वैसे तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ, बहुत सारी परेशानियों के साथ एडजस्ट करने की आदत हो गई है, तो मोस्टली हम लोग ठीक ही रहते हैं। अभी जब मैं आ रही थी तो रोज़ाना की तरह आज भी ज़ाहिर गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाज़ें, लड़ाई झगड़े, मतलब आप जब आ रहे होते हैं तो बहुत सारे मनाजिर आप देखते हुए आते हैं। एक पूरी दुनिया होती है कराची में, स्पेशली जब आप सफ़र कर रहे होते हैं आपको इतने सारे मंजर देखने को मिलते हैं। कहीं कोई लड़ाई हो रही है, कहीं हॉर्न बजे जा रहा है, कहीं गाड़ियों का शोर है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन खैर इससे आपकी सेहत तो मुतासर होती ही है कहीं ना कहीं, उसको हम माने या ना माने, लेकिन कान भी बहुत मुतासर होते हैं। और कान जब हो जाए मुतासर तो उसके लिए ज़रूर हमारे पास जो है आपके लिए हल मौजूद है। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट शाहिद अख्तर राजपूत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। बहुत शुक्रिया। कितना शोर हो गया है, हर तरफ शोर है। वाकई हम ऐसे हो गए कि हम अपनी खुशियों में भी शोर मचाते हैं और अपनी तकलीफ़ों में भी शोर मचाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर ट्रैफिक जैम होता है तो हम समझते हैं कि हॉर्न बजाने से कोई मसला हल हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, हालांकि नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि हमारे शोर मचाने से मसला हल होगा, लेकिन शोर मचाने से मसाइल और पैदा होते हैं। हमारी समात मुतासर होती है, हम नफसियाती अमराज में मुब्तला होते हैं, और ख़ास कर वो बच्चे जो बाइकों पे वालिदैन के साथ आगे बैठे होते हैं, ओहो, वो जिस अजियत से गुजर रहे होते हैं वो बता भी नहीं सकते, और उनकी समात को जो नुकसान पहुँचता है तो वो उस नुकसान का खमियाजा कल हमारा मुल्क उठाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये एक तो बर्दाश्त नहीं है कुछ, इस वजह से भी लोग आगे वाली गाड़ी ने हिलना ही नहीं है जब तक उसकी टर्न नहीं आएगी, उसे जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपने अपना गुस्सा कहीं तो निकालना है। एक तो गाड़ियों वाला शोर हो रहा है, फिर आपस में भी हम लोग चीख चीख के बात करना शुरू हो गए। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है? देखिए, जब समात के मसाइल होते हैं, एक तो ये कि पहली बात ये कि जो शख्स कम सुनता है वो थोड़ा लाउड बोलता है, इसलिए कि मैकेनिज़्म ऐसा है कि हम अपने कान में अगर हमें लगेगा हम तेज़ बोल रहे हैं तो हम स्लो हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो कम सुन रहे होते हैं उनको अपनी आवाज़ स्लो हो जाती है तो लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो लाउड बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, फिर हमारे घरों में जो बुज़ुर्ग होते हैं वो कभी समात का टेस्ट नहीं करवाते। उनसे आप कहेंगे भी कि अबू, दादा, नाना आप कम सुन रहे हैं, टीवी लाउड सुन रहे हैं आप, तो कहेंगे नहीं बेटा मेरे कान ठीक है। एक हमें खौफ है, एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस नहीं है। ये अच्छा डॉक्टर साहब किसी भी बीमारी के लिए नहीं है। बुजुर्ग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं होते, वो कोई भी चीज़ मानने को तैयार नहीं होते, बच्चों की तरह होते हैं ना वो। असला बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस्म में दर्द होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो सिम्टम्स आते हैं, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन जब वो लाउड सुन रहे होते हैं और हमसे बार बार रिपीट करवाते हैं, हम कहते हैं अब्बू जान, वो कहते हैं जी बेटा क्या कहा, तो इसका मतलब है वो कम सुन रहे हैं। तो जब भी हम उन्हें कहते हैं कि आप समात का टेस्ट करवाएं तो वो डिनाइल पोजीशन में होते हैं और वो ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो कम सुन रहे हैं। इसलिए कि हेयरिंग एड को हम एक ऐप समझते हैं, एबनॉर्मलिटी की तरफ ले गए, हालांकि नहीं है वो ऐसी चीज़। भाई चश्मा भी हमने कबूल कर लिया। एक वक्त बुजुर्ग बताते हैं कि जो ख़वातीन चश्मा लगाया करती थी उनके रिश्ते नहीं आया करते थे। अच्छा, ऐसा वक्त था। और अब हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन डिवाइस के बारे में यह है कि अगर अब भी कोई लड़की डिवाइस लगाती है तो हम उसे डेफ समझते हैं या बहरा समझते हैं और उनके रिश्ते में रुकावटें आती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान माशरे में है, दुनिया भर में जहाँ भी आप चले जाएँ तरक्की याफ्ता ममालिक में, वहाँ आपकी लाइफ कंफर्ट होना चाहिए, वो आपकी लाइफ है, आप कोई भी डिवाइस यूज़ कर सकती हैं, अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, तो इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम बहुत सारे वर्कशॉप्स करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि जी कम सुनने के नुकसान जो सबसे ज़्यादा घरों में होते हैं, जो ख़वातीन या मर्द कम सुनते हैं वो लगते हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी बुराई हो रही है और घर में नफसियाती अमराज जन्म लेते हैं, उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, भूलने की आदत पड़ जाती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इवन के बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी कि घरों में शदीद झगड़े होते हैं जिनकी वजह से अलहदगियाँ भी हो जाती हैं कि गलत फहमी की बुनियाद पे कि मेरे बारे में बात की जा रही है। बिल्कुल। तो हम डिवाइस लगा के अगर हम कम सुनते हैं या कम सुनने का इलाज करवा के अपनी और दूसरों की ज़िंदगी आसान कर। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ अपनी ज़िंदगी आसान करते हैं। इससे अच्छी कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती कि आप अपना ख्याल रख रहे हो, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो इट मीन्स कि अब आप दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास है वही आप देंगे। जब अपनी केयर नहीं कर सकते तो आप किसी की भी केयर नहीं कर सकते, आप किसी से भी जो है सिंसियर नहीं हो सकते। अभी आपने बात की भूलने की आदत पड़ती है, वो मैंने नोट कर लिया। कम सुनने से भूलने की आदत पड़ जाती है, ये कैसे, मतलब इसका क्या कनेक्शन है? ये रिसर्च है। देखिए, दुनिया भर में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसकी समात का टेस्ट होता है, पहला टेस्ट समात का होता है। ठीक है। इसलिए कि जो बच्चा सुनता नहीं है वो बोलता भी नहीं है।
हम अपने घरों में उर्दू इसलिए बोलते हैं कि हम उर्दू सुनते हैं। बिल्कुल। पेशावर में पैदा होने वाला बच्चा पश्तो बोलता है क्योंकि पश्तो सुनता है। अमेरिका में पैदा होने वाला बच्चा इंग्लिश बोलता है क्योंकि इंग्लिश सुनता है। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट समात का होता है। अगर देखते हैं कि समात के कुछ मसाइल हैं तो उसका इलाज किया जाता है और इलाज शुरू हो जाता है, डिवाइस लगाई जाए या ट्रीटमेंट किया जाए, जो भी पॉसिबल हो। अब एक बच्चा अगर वो कम सुन रहा है और हम जब बात करते हैं तो उनको आवाज़ क्लियर नहीं जा रही, शायद पेन को एन समझे तो वो पेन को एन ही समझने लगेंगे। जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो वो एन कहेंगे, एन दे दिए, क्योंकि पे गए नहीं उनका साउंड। तो अब इस तरह जब हम बड़े हो जाते हैं और सुनने का ताल्लुक डायरेक्ट ब्रेन से है, दिमाग के बाद सबसे ज़्यादा नाजुक एरिया जो है वो कान है, वो हमारे बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। तो रिसर्च से ये बात साबित है कि जो लोग कम सुनते हैं उनको भूलने की आदत, डायमेंशिया होना शुरू हो जाता है, जो एज वाइज कम सुनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं आमतौर पे 50 के बाद हम किसी ना किसी लेवल पे कम सुनना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में 80% लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है जो किसी ना किसी लेवल पे कम सुन रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं वो डेफ हो गए, बल्कि जब आप उनसे बात करेंगे तो कहेंगे जी बेटा क्या कहा, वो रिपीट करवाएंगे। कोई लेटर ए मिस कर रहा होता है, कोई लेटर सी मिस करता है, कोई लेटर एफ मिस करता है, ये मुख्तलिफ लेटर मिस करते हैं तो उन्हें सेंटेंस क्लियर समझ नहीं आता तो वो रिपीट करवाते हैं। तो बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुल्क में इसकी अवेयरनेस नहीं है कि हम समात का टेस्ट पाबंदी से करवाएं। और जितने भी हम अपने घर में बुजुर्ग को देखते हैं, इवन कि जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तब भी उसके समात का टेस्ट होता है, ताकि स्कूल में वो जा रहा हो तो उसको जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ जाए। जो बच्चे कम सुनते हैं वो क्वेश्चन भी नहीं करते, इसलिए कि वो समझ ही नहीं पा रहे होते। इसी तरह जो बड़े या बच्चे किसी इवेंट में जाते हैं वो लोगों के साथ उस तरह घुलते मिलते नहीं है कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो उनको पूरी बात समझ में नहीं आती। तो पाबंदी से समात का टेस्ट होना चाहिए। अच्छा, जब आप कह रहे हैं बच्चा जब बॉर्न होता है तभी उसका समात का टेस्ट हो जाता है, तभी करना पाकिस्तान में बहुत सारे यहाँ नहीं हो रहा, पर नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारों ने करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और हम घरों पे भी कर सकते हैं। हम एक स्टील की चम्मच और प्लेट लें और बच्चे के सर के पास खड़े होकर उसको हिट करें। बच्चा कोई ना कोई फेशियल एक्सप्रेशन देगा, इसलिए कि बच्चा जो है साउंड से डरता है। जब बच्चे के सामने आप क्लैपिंग करेंगे तो बच्चा चौंक जाएगा ना। हमारे पीछे भी अगर अचानक कोई साउंड रेज होगा तो हम चौंक जाएंगे। तो बच्चा कोई ना कोई रिएक्शन देगा। जब चम्मच से हम प्लेट को हिट करेंगे तो हम, इसका मतलब बच्चा सुन रहा है। अब बच्चा कितना सुन रहा है ये एक अलग बात है, ये टेस्ट तो डेफिनेटली ऑडियोलॉजिस्ट ही करेंगे। लेकिन इस तरह टेस्ट घरों में हो जाते हैं, गाँव देहातों में हो जाते हैं कि जी बच्चा जो हमारा पैदा हुआ है ये सुन रहा है। क्योंकि 1000 में से 3 बच्चे ऐसे होते हैं, 3 से 5 बच्चे जो पैदाइशी तौर पर नहीं सुन रहे होते। अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप ये कह रहे हैं वैसे एक टेस्ट करवाने का इदारा यहाँ पर हमारे मुल्क में भी है। हॉस्पिटल जहाँ बच्चा बॉर्न हो रहा है वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ हैं? हर हॉस्पिटल में तो नहीं है। अच्छा। लेकिन जिन हॉस्पिटल में कुछ में है तो वहाँ ये टेस्ट होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई साउंड जनरेट करके, जिसमें मैंने चम्मच और प्लेट का बताया, वो इस तरह रिस्पॉन्स देख लेते हैं। चलें, मतलब वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ही लेते हैं किसी ना किसी। लेकिन ये कोई अथेंटिक नहीं है। अच्छा, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा अचानक आई ब्लिंक करता है और हम इसके लिए प्रॉपर एक ऑडियोलॉजिकल टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि जो इसके स्पेशलिस्ट हैं वो देख के डायग्नोज कर सकें कि लॉस है या नहीं है। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, आपने कहा कि छोटे एक तो टेस्ट हो रहा है, बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न जो है उसको आपने टेस्ट कर लिया, उसको चेक कर लिया कि उसकी समात बिल्कुल ठीक है। अगर उसकी ठीक है तो लाइफ टाइम फिर सही है? नहीं, फिर ये कभी भी किसी भी स्टेज पे डेवलप हो सकती है? किसी मेडिसिन से भी हो सकती है। अच्छा। कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ लेकिन किसी वजह से हॉस्पिटल में लेबर रूम में स्लिप होकर नीचे गिर गया, उससे भी हेयरिंग डैमेज हो सकती है। तो दुनिया भर में ये होता है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद हर साल पाबंदी से उसकी समात का टेस्ट होता है। ओह माय गॉड नाज़रीन, हर साल ये अवेयरनेस कौन देगा लोगों को कि ये हर साल ज़रूरी है, वरना इतना बड़ा ये लॉस है। आप सुन नहीं पा रहे या मतलब कितनी आप कम्युनिकेशन गैप आ गया, आप अपनी बात किसी से कर नहीं सकते, सामने का क्या कहा जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात कि हर साल टेस्ट होना चाहिए, उसको किसी को पता ही नहीं है। सुनना इतना ज़रूरी है कि अभी आपका शो जो लोग देख नहीं रहे, कमरे में हैं, कोई काम कर रहे हैं, उन्हें आवाज़ जा रही है। बिल्कुल, आप फ़ोन पे लोगों को सुन के पहचान सकते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी हो कि आप किससे बात कर रहे हैं। सुनना इतना ज़रूरी है। देखेंगे तो सिर्फ वहाँ तक जहाँ तक आपकी विजन जा सकती है, ठीक है, लेकिन सुन आप पूरी दुनिया में सकते हैं, मोबाइल के ज़रिए, किसी और डिवाइस के ज़रिए। तो सुनना जो है, और ये भी मैं बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में
ایک کان کی ڈیوائس 40 لاکھ تک کی ہے. تو اللہ میں نے جو ہمارے کان بنائے ہیں، دونوں کان اگر ان میں ڈیوائس ہم لگائیں مناسب تو وہ 80 لاکھ تک کی ہوں گی، اور وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے کانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. obviously قدرت کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، اس کو ٹھیک اور بہتر کیا جا سکتا ہے، ٹائم پر اس کے چیک اپ ہوتے رہیں، اس کو دکھاتے رہیں آپ ڈاکٹر کو. اچھا کسی کا آ گیا، تھوڑی سی کمی آ گئی تو وہ ڈیوائس ہی لگے گی یا کچھ میڈیسنز ہیں یا کوئی پریکٹس ہے، کوئی ایکسرسائز ہے؟ دیکھیے ہیئرنگ لاس 3 طرح کے ہوتے ہیں. 2 طرح کے لاس میں ڈیوائس لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور 1 طرح کا لاس میڈیسن سے یا آپریشن سے ٹھیک ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا اس کے علاوہ ریسرچ ہو رہی ہے، کچھ پریشر پوائنٹس بھی ایسے ہیں جس کے ذریعے آپ کی ہیئرنگ جو ہے ریسٹور ہو سکتی ہے. اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک پرابلم اور ہوتی ہے، جو کانوں میں سیٹیاں بجتی ہیں. الحمدللہ ہم لوگ نارمل ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کانوں میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہیں، ہمارے کانوں میں پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. کچھ لوگ اسے اثرات بھی لیتے ہیں کہ یہی میں کہنے والی تھی. بالکل میرا اگلا سوال یہی تھا. تو اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بھی کور ہو جاتا ہے. اس پہ پریشر پوائنٹس بھی ہیں، ڈیوائسز بھی ہیں، لیکن ارلی سٹیج میں اگر پیشنٹ آ جائے تو الحمدللہ یہ بھی مینیج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو زیادہ تر لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں نفسیاتی مسئلے. ایک تو چلیں وہ تو بہت ہی ایک الگ کلاس ہو گئی، جو آپ اثرات کی بات کر رہے ہیں وہ ایک الگ مہان لوگ ہیں، ان کو تھوڑا سا اگر ہم سائڈ پہ کریں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو جو کانوں میں آواز آ رہی ہے یہ کانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا کوئی نفسیاتی ایشو ہے، کوئی مینٹلی ڈس آرڈر ہے. تو اس کا کوئی ہے آپس میں جی تعلق؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے ہمارے کان کا ڈائریکٹ تعلق برین سے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب کانوں میں جو آوازیں آتی ہیں زیادہ تر ان کا تعلق کانوں سے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم ملٹیپل ڈیزیز ہو جائیں کان کی، کہ آوازیں بھی آ رہی ہیں اور کسی انفیکشن کی وجہ سے ہے، بھولنے کی عادت بھی ہو جائے، ساتھ سروائکل میں بھی تکلیف ہو رہی ہو، تو پھر ہم نیرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں یا نیرو فزیشین کے پاس جاتے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں جی اس کا تعلق دماغ سے بھی ہے، لیکن اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب یہ پرابلمز ہوتی ہیں تو ہمیں ای این ٹی سرجن، آڈیولوجسٹ اور نیرو فزیشین سے ان سے رابطہ کرنا چاہیے. یعنی یہ چانسز بھی ہیں، ہو سکتا ہے. تو آپ کو اچھا ٹھیک ہو گیا. زیادہ تر کم سننے کی وجوہات ہوتی کیا ہیں؟ ایک تو آپ نے ایج فیکٹر بتایا، ایک بچہ جب دنیا میں آیا تو اس کو اللہ کی طرف سے کم سن رہا ہے، اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے اس وقت سب سے بڑی وجہ اپنا کان خود صاف کرنا. او مائی گاڈ. ہم کاٹن بڈ، ہاں جی بالکل، گاڑی کی چابی، بال پن، یا جو چیز ہمارے ہاتھ لگ جائے بالکل ایسا ہم کان صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل اس وقت کم سننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے. پھر ان کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جا کے کان صاف کروانا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. کان صاف کرنے کے لیے ہمیں خود بہت احتیاط کرنی چاہیے. کاٹن بڈ کان صاف کرنے کے لیے نہیں بنی، وہ میک اپ کے استعمال کے لیے بنی. یہ جو ہے نا، یہ میسج ہم دوبارہ دیں گے، کاٹن بڈ صرف میک اپ کے لیے بنی ہے، کان صاف کرنے کے لیے نہیں بنی. اور ہم نے اس کو سمبل آف اسٹیٹس بنا لیا ہے. جہاں ہمارا آئینہ ہوتا ہے وہاں ہم نے بالکل ایسا بالکل ایسا ہی ہے. کاٹن بڈ جو ہے وہ میک اپ کے لیے بنا ہے اور کان صاف کرنے کے لیے نہیں بنا ہے. کان صاف کرنے کے لیے کچھ بنا ہے یہ ضرور ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے، لیکن یہاں وقت ہے بریک کا. جلدی سے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر، اور ہم بات کر رہے تھے کاٹن بڈس کی، جس کو لوگ بالکل گروسری کے ساتھ ایک بڑا سا بنڈل آتا ہے کہ گھر کے ہر فرد کے کان جو ہیں وہ اسی سے صاف ہوں گے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کان کی صفائی کاٹن بڈ سے نہیں ہوتی ہے، وہ میک اپ کے لیے. آپ اس سے آئی لائنر لگائیے، آئی شیڈو سمج کیجیے، لیکن کان صاف نہیں کیجیے. ایسا ہی ہے؟ پھر کان کیسے صاف کیجیے؟ دیکھیے کان صاف کرنے کا اللہ میں نے ایک میکینزم بنا رکھا ہے جو نیچرل ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اور آپ کی ویورز نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ہم سو کے اٹھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں تو کچھ ذرات ہمیں محسوس ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. ایچنگ نہیں بھی ہو تو آپ کو ایچنگ ہونے لگتی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں جی. کان میں جو ویکس جنریٹ کرتے ہیں اللہ میاں، وہ اس لیے پروڈکشن رکھی ہے کہ باہر کی کوئی چیز اگر اندر جائے تو اس میں وہ پھنس جائے. اچھا. وہ ہمارے کان کو ڈیمیج نہ کر سکے، چاہے کوئی چھوٹا سا جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو. اس پر ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا اب اس کا سسٹم اللہ پاک نے یہ رکھا ہے کہ وہ ویکس جب ایکسٹرا ہو جاتا ہے، ہیلدی ویکس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ روٹیٹ ہوتا ہوا کان سے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے. ہم لیٹے ہوتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے، کبھی ہم بستر پہ دیکھتے ہیں تو ہلکے ذرات پڑے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ کے سسٹم کے تحت جو ہے وہ باہر آتا ہے.
اسی لیے اللہ پاک نے جب ہم نماز پڑھتے ہیں مسلمان تو مسا کرنے کی اجازت دی ہے کہ ایئر کنال تک آپ نے نہیں جانا، کان کے اندر نہیں جانا، آپ نے باہر سے مسا کرنا ہے، جو پناہ کا ایریا ہے اس کو آپ مسا کر لیں، لیکن کان کے اندر تک نہ جائیں۔ جب اللہ نے ہمیں کان کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس کا مطلب ہے وہاں کا سارا کنٹرول اللہ پاک نے خود سنبھالا ہوا ہے، سبحان اللہ، اور وہ ویکس جو ہے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا اب ہم کرتے کیا ہیں کہ کاٹن بٹ یا کوئی اور چیز ہم کان صاف کرنے کے لیے اس میں انسرٹ کرتے ہیں، جب انسرٹ کرتے ہیں تو جو میکینزم جو آ رہا ہے جس سے باہر وہ پریس ہو جاتا ہے، تو وہ آٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، اور جو ویکس پیچھے سے آتا ہے وہ اس کے پیچھے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو پھر ہمیں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ ہم جب نہاتے ہیں کان میں پانی چلا جائے تو وہ جب ویکس پھولتا ہے، پھولتا ہے تو ہمیں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اچھا جب کبھی ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، آپ کسی اچھے ENT سرجن کے پاس چلے جائیں، وہ آپ کا سکشن کر کے ریموو کر دیں گے ویکس۔ یہی میرا تھا کہ پھر ان کے پاس جب ہم جا رہے ہیں سکشن کے لیے، ابھی آپ نے کہا کسی اچھی جگہ جا کر کان کی صفائی کروائیں، تو وہ تو اندر سے ہی پھر صفائی کر رہے ہیں، وہ کیسے کر رہے ہیں جب ہمیں آپ الاؤ نہیں کر رہے کہ نہیں آپ نے کوئی چیز انسرٹ کرنی؟ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں جس سے ہم کلیننگ کروانے جا رہے ہیں، وہ بھی تو کچھ یہی والا پروسیس کرے گا نا، اندر سے کچھ نکالے گا، یا وہ کیا کرے گا ایسا؟ آپ نے بہت اچھا ایک سوال کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ ٹرینڈ ہے، اچھا وہ آپ کے کان کے اندر دیکھتے ہوئے جو آپ نے بلاکیج کر دی ہے کاٹن بٹ ڈال کے، یا ویسے کسی وجہ سے بلاک ہو گئی ہے، اس کو وہ پہلے سافٹ کریں گے سوڈا گلیسرین ڈال کے، پھر اس کو سک کر لیں گے۔ جب وہ سک کر لیں گے تو آپ کا جو میل ہے وہ وہاں سے صاف ہو جائے گا، اور جب میل صاف ہو جائے گا تو دوبارہ وہی سسٹم جو اللہ پاک کا ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اچھا صحیح، یہ سب سے بہترین بات ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس نے پڑھا ہے، اس نے ریسرچ کی ہے، اور وہ آپ کے کان کو ایسے دیکھ سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، پھر بھی ہم لگے ہوتے ہیں اس میں۔ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم ایک چیز دیکھ ہی نہیں، یہ تو انگلی ہے چلے میں اس کو دیکھ سکتی ہوں، یا ہاتھ ہے میں اس کو دیکھ سکتی ہوں، تو میں کچھ شاید تھوڑا بہت، یہ تو میں دیکھ ہی نہیں سکتی، لیکن لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے میں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، مستقل بہرا پن تک ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ سے کان صاف کرنے سے۔ اوہ مائی گاڈ، صحیح، ہمیں انفیکشن ہو جاتا ہے، کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، ذرا سی بھی اگر ہم زیادہ ایئر کنال میں چلے جائیں تو انتہائی باریک پردہ ہوتا ہے، وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرا سی بے احتیاطی، اور یہ کتنی بڑی پھر باقاعدہ خدا نہ خواستہ معذوری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی ایچنگ فیل ہوتی ہے، اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں، اگر وہ بھی آپ کی ویور ہیں تو وہ ایک قطرہ زیتون کا تیل کان میں ڈال لیں۔ ہاں اچھا، ڈال سکتے ہیں۔ ایک قطرہ، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کچھ نہ ڈالیں کان میں۔ ہاں بالکل کان میں کچھ نہیں ڈالنا چاہیے، لیکن اگر ایچنگ ہو رہی ہے اور آپ کو لگتا ہے ویکس ہارڈ ہو گیا ہے اور کوئی ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، تو کاٹن بٹ یا کوئی اور چیز ڈالنے سے بہتر ہے کہ ایک قطرہ ڈراپ آپ اولیو آئل کا ڈالیں، گرم نہیں، نارمل ڈالیں، بس نارمل ڈالیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، صفائی کی بات کر رہے تھے ابھی آپ، کہ آپ جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے آپ وقتاً فوقتاً جو بھی ٹائم آپ کا صفائی کروائیں، لیکن جس انسان نے کبھی کاٹن بٹ یوز نہیں کیا ہو، اللہ کے قانون پہ چل رہا ہے، وہ کچھ ہاتھ نہیں لگایا کسی بھی چیز کو، وہ بھی جائے گا صفائی کروانے، یا اس کا خود ہی قدرتی نظام کے تحت ہو رہی ہے کلیننگ؟ جب تک آپ کے کانوں میں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویکس کو ہارڈ کر لیتے ہیں، خاص کر بچوں میں، اور ویکس ہارڈ ہوتا ہے اور پیسز جمع ہوتا ہے اور بچے کم سننے لگتے ہیں، تو جب ہم کم سننے کی شکایت فیل کرتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہارڈ ویکس ہے، وہ ویکس ریموو ہوتا ہے، بچہ نارمل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں کانوں میں کوئی شکایت ہو رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے ہم کم سن رہے ہیں، ہمارے کانوں میں خارش ہو رہی ہے، اور وہ زیتون کا ایک قطرہ ڈالنے سے بھی آرام نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یا کوئی اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس ضرور جانا چاہیے، پھر ضرور جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہو گئی صفائی، آپ نے جب تک آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ کو درد نہیں ہو رہا، تب تک آپ نہیں کروائیں گے۔ جن کو درد ہے وہ کتنے ٹائم بعد درد کی کنڈیشن میں جائیں، یا ایک دفعہ انہوں نے گڑبڑ کر لی ہے تو آپ ہر 3 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد، کب جا کے دکھاتے رہیں؟ اگر گڑبڑ ہو گئی ہے کان میں تو جب وہ گڑبڑ ٹھیک ہو جائے گی، اس کے بعد فالو اپ کے لیے کتنا کریں؟ آپ احتیاط کریں۔ فالو اپ کے لیے ڈاکٹر آپ کو خود بتائیں گے، جو آپ کا ایگزامن کریں گے وہ بتائیں گے کہ جی اتنے دن بعد آپ آ جائیے گا دوبارہ۔ پھر ایک وقت یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جی اب آپ ٹھیک ہو گئے، جب آپ ٹھیک ہو گئے تو اس وقت تک نہ جائیں، خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی تکلیف نہیں۔ اچھا، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، جو لوگ وہ آلائے سماعت جس کو ہم کہتے ہیں ہیئرنگ ایڈ یوز کرتے ہیں، کیا اس سے کنٹرول ہو جاتی ہے، مزید بڑھنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں؟ جیسے ہم آئی سائٹ کے گلاسز لگاتے ہیں نا، کہتے ہیں آپ نے اس نمبر پہ گلاسز لگا لیے، لگائے رکھے ہر وقت، تو اب آپ کی نظر آگے مزید کمزور نہیں ہوگی،
تو ہیئرنگ ایڈ کا بھی یہی ہے لیکن یا پھر اس کا پروسیس ہے اس نے اور کم ہونا ہی ہونا ہے؟ ایج کے ساتھ ساتھ ہیئرنگ لاس بڑھ سکتا ہے. اچھا. ہر پیشنٹ کے ساتھ تو نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ ہیئرنگ لاس وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب ہم ڈیوائس لگاتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ کم از کم 6 ماہ بعد آپ دوبارہ ریپیٹ ٹیسٹ کروا لیں. صحیح ہے. اور جب بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو ڈیوائسز بازار سے خود میڈیکل اسٹور سے 2000-3000 روپے کی خرید لیتے ہیں جس سے ان کی ہیئرنگ مزید ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. وہ ہیئرنگ ایڈ جو ہوتے ہیں ان سے شور آ رہا ہوتا ہے کان میں. دوسرا یہ کہ جب بھی آپ ڈیوائس لیں کسی پڑھے لکھے آڈیولوجسٹ لیں, اپنے ٹیسٹ کروا کے ٹیسٹ کے مطابق لیں, اور اگر آپ ذرا سا بھی ڈسکمفرٹ فیل کر رہے ہیں ڈیوائس لگا کے تو اس ڈیوائس کو سیٹ کروائیں. یہ آڈیولوجسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی ڈیوائس آپ کو سیٹ کر کے دیں گے جس سے آپ کی لائف کمفرٹ ہو. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, ابھی آپ صفائی کی بات کر رہے تھے اور نظام کی مجھے ایک بڑی اچھی چیز یاد آ گئی. اچھی تو نہیں, بڑی تکلیف دہ ہوگی اگر وہ خدا نہ خواستہ دیکھ رہی ہوں گی. تو ایک خاتون تھی, ان کے کان میں جو ہے وہ مچھر چلا گیا تھا. میری فیملی میں ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ویکس ہے وہ پکڑ لیتا ہے فوری طور پر, اس میں پھنس جاتا, لیکن وہ ایسا کوئی شکایت نہیں کر رہی تھی. وہ بہت زور زور سے رو رہی تھی کہ ان کو وہ جو مچھر تھا یا آئی ڈونٹ نو کیا چیز تھی, کوئی چھوٹی سی چیز ہی ہوگی آبویسلی, وہ شور, اس کا شور, اس کے اڑنے کا شور انہیں آ رہا تھا. وہ پتہ نہیں ذہنی طور پر ان کو لگ رہا تھا یا واقعی میں ایسا ہو رہا تھا. دیکھیے یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ہمارے کان میں ایک ہیلدی ویکس ہوتا ہے, ایک انہیلدی ویکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہیلدی ویکس تو کان میں ہونا چاہیے. اچھا. انہیلدی ویکس وہ ہے جو خود ہی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے, جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ باہر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے جو ہم نے کان صاف کرنے کی بات کی وہ ویکس ایکسٹرا ہو جاتا ہے جسے انہیلدی ویکس کہتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم خود صاف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوتا لیکن ہم ہیلدی ویکس بھی صاف کر لیتے ہیں. صحیح. جنہوں نے فوراً باڈی کو روکنا ہے. وہ کیسے پتا چلے گا کسی کو, اب جو کلین کر رہا ہے اسے کیا پتا کون سا ہیلدی ہے کون سا انہیلدی ہے؟ تو کان صاف کرنا سکون ملے. کلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, اس لیے. ہاں یہ تو بات صحیح ہے. نہیں اب مچھر چلا گیا نا, اب کیا کریں؟ دیکھیے اب مچھر چلا گیا تو آپ کسی ای این ٹی سرجن کے پاس جائیں, وہ آپ کی اوٹوسکوپی کریں گے, وہ دیکھیں گے مچھر ہی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا آپ کی فیلنگز ہیں. کبھی کبھی نہیں وہ باقاعدہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی چیز تھی, جو بھی کیڑا تھا, مچھر تو میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں, ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی چھوٹا کوئی کیڑا کہ وہ اڑ رہا تھا ان کے کان میں نا, تو وہ انہیں فلائی کرتا ہوا فیل ہو رہا تھا. ہماری ایک دوست ہیں, ہمارے شعبے سے ہیں, اگر وہ سن رہی ہو تو, انہوں نے کہا جی میرے کان میں کوئی چیز چلی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے خود جاتے ہوئے محسوس کی اور میرے ہاتھ میں تھی اور وہ کان میں چلی گئی. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے اوٹوسکوپی کی تو کان میں وہ چیز نہیں تھی. نہیں تھی. اچھا. اب جب ان سے اگر ہمیں لگا کہ ہم اسے یہ کہیں گے کان میں نہیں ہے تو ہماری بات کو نہیں مانیں گے. ہم نے باقاعدہ ای این ٹی سرجن کے پاس بھیجا, انہوں نے کہا جی میں نے نکال دیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس دن سے ان کو آج تک محسوس نہیں ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ سائیکولوجیکل چیزیں جو ہوتی ہیں, صحیح, اگر ہم ان سے لاکھ کہتے رہتے کہ آپ کے اندر کچھ نہیں تو کسی دوسرے کے پاس جاتی ہیں, تیسرے کے پاس جاتی ہیں. ہم نے کہا ہاں جی ہے, ہمیں بھی نظر آ رہی ہے, فکر نہ کریں آپ. اچھا, یہ ڈاکٹر کا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ نفسیاتی طور پہ آدھا ان کو ٹھیک کرنا ہی پڑتا ہے, مجبوری ہے ان کی. تو ہم ان کو سمجھتے تھے, ہم نے دیکھا اور پھر ای این ٹی سرجن نے سیکشن کیا اور کچھ بھی نہیں تھا, بس انہوں نے کہا ہاں جی بہترین نکل گئی, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, اور دیکھیں آپ بتائیں کیسا فیل کر رہے ہیں, جائیں اٹھ کے جائیں. انہوں نے کہا ہاں جی میں بہت کمفرٹ فیل کر رہی ہوں, اور اس دن کے بعد آج تک کوئی شکایت نہیں ہے. تو وہ جو آپ کی ریلیٹیو ہوں گی, ہو سکتا ہے ان کو جینوئن ہو, ہاں ان کا جینوئن ہے, چیزیں چلی جاتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ پھر ای این ٹی سرجن اس کو نکال لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد سے ڈاکٹر صاحب, سوری ٹو بریک یو, اس کے بعد سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ان کو کان میں کوئی تکلیف نہیں تھی, جب سے وہ چیز انہوں نے نکلوائی ہے اور ان کا وہ پروسیس ہوا ہے, وہ سکشن والا اور پتہ نہیں کیا اس میں ڈالا, کچھ ایسڈ ٹائپ کی چیز تھی, آئی ڈونٹ نو, آپ لوگوں کو میڈیسن کا پتہ ہوگا. وہ کہتی ہیں اس کے بعد سے جو ہے وہ ان کی تکلیف شروع ہوئی ہے کان کی, اس سے پہلے نہیں تھی. بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے یہ کیا بات ہوئی, مطلب ایک پروسیس کروا کے تکلیف شروع ہو گئی. دیکھیے بالکل ہو سکتا ہے, ظاہر ہے جب اندر کوئی فورن باڈی گئی ہے, اس کو نکال رہے ہیں تو جو ڈاکٹر نکال رہے ہیں ان سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے, کوئی انسٹرومنٹ اندر ٹچ ہو سکتا ہے, اور بعض اوقات پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹر کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے, وہ ہل رہے ہوتے ہیں, شور مچا, بالکل ایسے. ٹھیک ہے. ہر جگہ اینستھیسیا کی سہولت نہیں ہوتی کہ آپ بے ہوش کر کے آپ کریں. بالکل بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن اب تو ان کو دیکھ کے ہی بتایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے, یہ کیا ہوا تھا, یہ ان کی ہسٹری لے کے بتایا جا سکتا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہر کسی کے, بچوں کے, بڑوں کے, بزرگ جو ہیں گھر میں, ان کو بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ وہ ایئرپورٹس ہوتے ہیں نا کان میں, اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے.
کہ برابر والا ڈسٹرب ہوگا تو وہ تیز تیز آواز میں میوزک بھی سن رہے ہیں، ڈراماز بھی سن رہے ہیں، یہ کتنا متاثر کر رہے ہیں ہماری سماعت کو، کتنا نقصان دہ ہے؟ اگین ایک اچھا سوال کیا آپ نے. صحیح. دیکھیے کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو ہم سننے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اگر وہ لاؤڈ ہے تو پھر تو ہماری سماعت کو ڈیمیج کرے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وہ اسٹرلائز نہیں ہے، جی اگر اس لیے کہ جگہ جگہ جراثیم ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ تو اگر میرے پرسنل ہیں ایئربڈس، میں کسی کو نہیں دے رہی، ہاں تو اب میں اس کو اسٹرلائز کیسے کروں گی؟ اوپر سے کر سکتے ہیں ایسے کاٹن سے؟ اوپر سے کر سکتے ہیں جی. اچھا پھر ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز لے کے جس سے ٹھیک ہے نا اسے کاٹن سے آپ صاف کر لیں. اچھا دوسرا یہ کہ خاص کر آپ لوگ جو اینکرز ہیں، آپ جو ڈیوائس لگاتے ہیں، آپ کا اپنا ایئر پلگ اپنا مولڈ ہونا چاہیے، اپنا ناپ سے بنا ہونا چاہیے، وہ ہر ایک کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو تو آگے چل کے آپ کو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ سے بات جتنے اینکرز ہیں اور وہ جو ڈیوائس ہر کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اسٹرلائزیشن کا اچھا خاصا خیال رکھا جائے. دیکھیے عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، لیکن خدا نخواستہ کسی کان میں انفیکشن کسی وجہ سے اچانک ہو گیا اور وہ کسی دوسرے نے یوز کر لیا اور اس وقت اس کو چیز لگ گئی تو پھر وہ آگے متاثر کر سکتا. صحیح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے لیکن ہم تھوڑی سی دیر بعد آپ سے کریں گے کیونکہ یہاں وقت ہو گیا بریک کا. جلدی سے جاتے ہیں بریک پر، واپس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، رہنے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شاہد اختر راجپوت صاحب جو کہ ہیں کنسلٹنٹ آڈیولوجسٹ، اور ہم ان سے بات کر رہے تھے. ابھی ایئر بڈ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے اس کی صفائی بتا دی اور اس کی احتیاط بتا دی، کیسے اس کو کلین کرنا ہے، سب کو اپنا اپنا رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں تو مجھے سمجھ میں آ گئی. یہ تو ہو گئی کہ اس کی کس کیئر کے ساتھ اس کو یوز کرنا ہے. اب اس میں سے جو آوازیں آ رہی ہیں نا بہت تیز، جو ہم اس میں میوزک سن رہے ہیں اور ہر وقت لگا ہوا ہے، ہم بات فون پر بات کرنا ہے تو اس پر کر رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں تو اسی پہ سن رہے ہیں، ڈرامہ سن رہے ہیں تو اسی پہ سن رہے ہیں. یہ چیز کتنی افیکٹ کر رہی ہے سماعت کو؟ ہمیں ایک تو لاؤڈ نہیں سننا. اللہ میں نے کان اس طرح بنائے، ہم سو رہے ہیں تو کھلے ہوئے ہیں، ہم جاگ رہے ہیں تو کھلے ہوئے ہیں، 24 آور ہم سن سکتے ہیں، سننے کے لیے بنائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہمیں پرابلم جب کریں گے جب ہم لاؤڈ سنیں، جس کو سن کے ایک کان کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے نارمل. اگر آپ 40 50 60 ڈیسیبل تک اگر آپ سن رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی ہیئرنگ ڈیمیج نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ اس سے زیادہ سن رہے ہیں، بلکہ میں تو اگر ادارے انتظامیہ ہمارا شو دیکھ رہے ہوں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بڑے لاؤڈ اسپیکر جو ہمارے یہاں ایونٹ میں استعمال ہوتے ہیں، جو روڈوں پہ ہوتے ہیں، جو دینی تقریبوں میں استعمال ہوتے ہیں، جن سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا جن سے ہیئرنگ ڈیمیج ہوتی ہے، اس پہ سختی سے پابندی لگائی جائے، ورنہ ایک وقت یہ آئے گا کہ ہمارا ملک بہروں کا ملک ہو جائے. ہائے اللہ نہ کرے. ہاں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ تو آپ نے میوزک کی بات کر دی ہے، گاڑیوں کی اگر ہم بات کریں، اب بچوں پر آ جائیں نا، اگر چھوٹے بچوں پر چونکہ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے گھر کا، تو ان کو ٹوائز بھی ایسے چاہیے جس میں تیز تیز آواز نکلتی ہو تو وہ ہیپی ہوتے ہیں. ہاں بالکل. ان کا اس طرح سے ہم نے ڈیولپ کر دیا. بچوں کے جو ٹوائز بنائے جاتے ہیں اس وقت اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کا ساؤنڈ ہارمفل نہ ہو. دنیا بھر میں جہاں ٹوائز بنائے جاتے ہیں وہ آڈیولوجسٹ یا اس سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چیک کرتے ہیں. صحیح. اس ساؤنڈ کو چیک کرنے کے بعد وہ ٹوائز ریلیز کیے جاتے ہیں. ہمیں کچھ ٹوائز بچوں کی اسپیچ تھراپی کے لیے بھی استعمال کرنے ہوتے ہیں. اچھا. کچھ ساؤنڈ بچوں کی ہیئرنگ اسسمنٹ چیک کرنے کے لیے بھی کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ٹوائز بنائے جاتے ہیں وہاں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ ہارمفل نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. یعنی اور جو نارمل لے لیتے ہیں بچے جہاں پر کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، جیسے کوئی بھی جگہ ہو جیسے 14 اگست کو باجا جہاں پہ خیال نہیں رکھا جا رہا. ہم تو نہیں اپنے ملک کا نام لے سکتے، ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہم انہی پرابلمس کے ساتھ عادی ہو چکے ہیں اور اون کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہم ہی ہیں، وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، ہم ہی ہیں. جشن آزادی کے موقع پہ جو باجے بجائے ہیں آپ ریئلی یہ اتنے ہارمفل، حالانکہ وہ بین تھے لیکن آپ کو پھر بھی نظر آئے ہوں گے، مجھے بھی نظر آئے. تو یہ اتنے ہارمفل ہوتے ہیں. میں اپنی پوری قوم سے درخواست کروں گا کہ پلیز خوشیوں کے موقع پہ یا تکلیف کے موقع پہ ہم نے روڈوں پہ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر نہیں لگانے، ہم نے کہیں بھی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. ہم آج کل آپ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ رات کو ٹھیلوں پہ بڑے بڑے اسپیکر لگا کے فروٹ بیچ رہے ہوتے ہیں، بالکل جو بڑے ہارمفل ہیں. تو یہ آگے چل کے اس کے سب سے بڑے جو نفسیاتی امراض جنم گھر پہ جا کے لڑائیاں ہوتی ہیں. جی بالکل. میں نے آپ سے شاید شروع میں یہی سوال کیا تھا کہ لوگوں کو
کہیں نہ کہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ شور کی وجہ سے وہ نفسیاتی امراض کی طرف چلے گئے، تو ہے اس کا کنیکشن؟ جی بالکل، کم سننے کی وجہ سے آپ بلڈ پریشر ہوتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے. آپ صرف یہ نہ سمجھیں کم سننے کے صرف کم سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. کم سننے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. لوگ جاب نہیں کر سکتے، لوگوں کی پروموشن نہیں ہوتی، لوگ اچھے نمبر حاصل نہیں کر سکتے، لوگوں کو جاب نہیں ملتی. تو جب تک اپنے آپ کو آپ مینیج نہیں کریں گے، دیکھیں کسی کم سننے والے کو کوئی اینکر رکھنے کو تیار نہیں ہوگا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہر تھوڑی دیر بعد آپ اینکر پہ آ جاتے ہیں، یہ تو غلط بات ہے. اینکر کو یہ صفائی رکھنی ہے، اینکر کی جاب نہیں ملے گی. میں اینکر سے بہت پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ واقعی یہ لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. خاص کر مارننگ شو والے، یہ وہ جو مختلف چیزوں سے آگاہی دے رہے ہیں جس کی ہماری قوم کو بہت سخت ضرورت ہے. چلیں صحیح ہے. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی تیز آواز سے بچے کے لیے یا بڑوں کے لیے تیز آواز نہیں ہو تو سماج متاثر ہوتی ہے. کیا میچور ایج میں، جب آپ کی ایج صحیح ہوگی، نہ آپ بزرگی کی طرف ہیں کہ چلو بھائی اس وقت ڈس آرڈر ہو سکتا ہے، اور نہ آپ بالکل بچے ہیں کہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے یہ سینسز یا یہ مضبوط ہو رہا ہے، لیکن ایک میچور ایج میں کوئی ایک دھماکہ ہوا بہت زور سے کان کے پاس، تو خدا نہ خواستہ، تو کیا اس سے جا سکتی ہے سماج؟ بالکل. ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جب پچھلے دنوں سوسائڈ بمبنگ ہو رہی تھی، دھماکے ہو رہے تھے، تو سڈن ہیئرنگ لاس ہو جاتا ہے، اس سے پرماننٹ ہیئرنگ لاس ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا دونوں کانوں کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایک کان کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا ایک کان کا بالکل ہو جاتا ہے، دوسرے کان کا پارشل ہوتا ہے. لیکن اس سے تو بہت خطرناک ہے. اور خاص کر ہمارے پاس وہ ادارے جہاں فائرنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور وہ سیفٹی کی چیزیں استعمال نہیں کرتے، تو ان کے ہیئرنگ لاس ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن میں لوگ کام کرتے ہیں اور 10 سال کے بعد ان کی سماعت متاثر ہوتی ہے، اور جن میں اے ایس ایف سر فہرست ہے. کراچی پریس کلب آپ چلے جائیں، وہاں کے جو صحافی ہیں جو 10 سال سے زیادہ سروس کر رہے ہیں اور رپورٹنگ کرتے ہیں، ان کی سماعت متاثر ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں ان کو بٹھایا جاتا ہے، جس ڈیسک پہ رپورٹنگ ڈیسک جو ہوتی ہے اس کے ساتھ اسپیکر لگا ہوتا ہے. آپ کو ویژلائز کریں کہ جہاں صحافی بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح سیشن کورٹ چلے جائیں، سٹی کورٹ میں اتنا شور ہوتا ہے. ہم نے جب وہاں کیمپ لگایا تو بہت سارے وکلا کم سن رہے تھے. تو اس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری دیکھ لیں، آپ ٹریفک پولیس کو دیکھ لیں، جو جس شور میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ گھر پہ جاتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں اور نفسیاتی امراض جنم لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے مسلسل شور میں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جن لوگوں کے گھر روڈ پہ ہیں، وہاں ہم غیر ضروری ہارن بجانے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں. ہم انگلینڈ ٹریننگ کرنے گئے تھے، آپ یقین جانے 6 مہینے میں ہم نے کوئی ہارن کی آواز نہیں سنی. ہے ہی نہیں وہاں پہ، باہر کسی ملک میں نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے، بلکہ وہاں تو پینلٹی لگ جائے، آپ کو دینا پڑ جائے گا چالان. آپ نے ہارن دے دیا تو ہارن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. بہت 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 ریئر کیسز میں. یہاں تو اچھا، اور ہم لاؤڈ ہارن بجانا اور اپنی گاڑی میں لگوانا شاید سمبل آف اسٹیٹس سمجھتے ہیں. جی بالکل بالکل، اس میں بڑے سٹائل آ گئے ہیں اور الگ الگ طرح کے آ چکے ہیں. تو اس پہ جو ہے اویئرنیس ہونی چاہیے. لوگ خاص کر جو بڑی گاڑیاں ہیں، آپ یقین جانے ٹرک وغیرہ میں ایسے ہارن لگے ہوتے ہیں کہ گاڑی والے اور بائک والے ڈر جاتے ہیں. مجھے کچھ فیملیز نے شکایت کی کہ وہ لوگ ڈر جاتے ہیں. تو ان کے لیے یہ فائن ہونا چاہیے کہ جس گاڑی میں ایسا ہارن ہو، ان کے فیملی ممبران کو بلا کے 5 منٹ تک کسی میدان میں گاڑی کے سامنے کھڑے کر کے وہ ہارن بجانا چاہیے تاکہ سن لیں گے وہ. ڈاکٹر صاحب، وہ آپ نے وہ کہانی نہیں سنی، مچھیرے کو مچھلی کی بونی آتی؟ تو انہیں نہیں فرق پڑنے والا. کوئی اور سزا بتائیں، کوئی اچھی سزا بتائیں جو واقعی وہ سیکھیں. دیکھیں ڈرائیور تو فیل کر لیں گے، لیکن جو ڈرائیور کی جب فیملی کو تکلیف ہوگی، انہیں کے ساتھ تو رہ رہی ہے، گھومتے پھرتے انہیں عادت ہو گئی ہے اس چور کی. کوئی اور اچھی والی پنشمنٹ ضرور ہونی چاہیے. پنشمنٹ سے مراد ہماری یہی کوئی ایسا چالان ہو جو یہ چیز رکے. کچھ کر سکتے ہیں آپ. جیسے آپ نے ابھی بات کی صحافی حضرات کی، پریس کلب پہ بیٹھے ہیں اور برابر میں بڑے بڑے اسپیکرز ہیں، ان کا کام ہے انہیں کرنا ہے. ان کے لیے کوئی چیز آپ نہیں ایسے سجیسٹ کرتے، کچھ کانوں کو اس طرح سے کور کر لیں، کوئی چیز ایسی لگا لیں کہ کچھ بچاؤ ہو جائے؟ ہمیں چھوٹے اسپیکر استعمال کرنے چاہیے. وہ نہیں سنیں گے نا. اب صحافی خود کیا کریں؟ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو. چھوٹے اسپیکر استعمال کرنے چاہیے، مختلف جگہوں پہ ڈسٹینس رکھنے والے. اگر فرض کریں آپ کے 100 لوگ ہیں تو 10 اسپیکر 10 افراد کو کور کرنے والے آپ لگا دیجیے، تو وہ لاؤڈ نہیں ہوں گے کسی کے لیے. وہ خرچہ بہت ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، ہم خرچہ کر لیں اور کان بچا لیں، ورنہ کان پہ 40 لاکھ تک کی ڈیوائس لگ سکتی ہے. نہیں تو میں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، ہر انسان اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہے. اب وہ تو پریس کلب والوں نے لگا لیے، تو پریس کلب کا نام تو ہم نے ایسی مثال کے طور پہ لیا ہے، مطلب کسی بھی کہیں پر بھی لگا لیا، کہیں شادی میں لگ گئے. اب کوئی بندہ شخص جو ہے اس کے برابر میں بیٹھا ہے، اب وہ اپنی کیئر کس طرح کر سکتا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں وہ کیسے بچائے اس سے. اپنی کیئر کے لیے وہاں سے اٹھ کے جگہ چینج کر لیں جہاں آواز کم آ رہی ہو.
अच्छा भाई, वो अपनी जगह चेंज कर। इसके अलावा आपके पास जाहिर है आप एयर मफ लेके नहीं घूम सकते, आप एयर प्लग लेके नहीं लगा सकते क्या? आप बराबर में बैठे तो वो लगा लें, थोड़ा सा हिफाजत कर लें। देखिए अर्सला, आप अपने साथ तो रख के नहीं जा सकते कहीं। हाँ ये भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो लोग फील करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो खैर थोड़ा बहुत ख्याल कर लीजिए, थोड़ा बहुत ख्याल करने की लोगों से दरख्वास्त कर लीजिए ताकि आपके कानों की बचत हो सके। खुदा न खास्ता फिर भी कुछ हो जाए तो डॉक्टर साहब हैं, आइए मिलिए और अपने मसाइल बताइए। यहाँ वक्त हुआ है डॉक्टर साहब आपसे इजाज़त लेने का। बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। वेरी मच थैंक यू कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक और ब्रेक का। जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ।